अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज तीन चार बड़ी ये हुई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पीटीआई के हक़ में है, कुछ उनके खिलाफ में है, तो मिक्स ही एक क्राउड चलता रहता है। आपको किसी दिन सुबह के वक्त कोई अच्छी खबर आ जाएगी तो शाम के वक्त कोई बुरी आ जाएगी, अगली सुबह तक कुछ और खबर आ जाएगी। तो उस पर ज़रा बात करें, स्पेशली जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब और ये शाहिद कुरैशी साहब का जो केस है, साइफ़र केस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है, जो उनको सज़ा दी गई थी, जेल ट्रायल हुआ था, उसके हवाले से जो वहाँ पे जजेस ने सवालात उठाए हैं तो वो बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन इनका जवाब उन्होंने मांगा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से, क्योंकि ये जो उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, रेज़ किए हैं, कुछ उसमें क्वेरीज की गई हैं, कुछ उसमें लूप होल्स है, वो उन्होंने पिन पॉइंट किए हैं। वेरी रेलिवेंट आई मस्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट एतराज़ात थे। जो उस वक्त भी कहा जा रहा था जब ट्रायल हो रहा था कि ये उसको इनको जब चैलेंज किया गया, अगर चैलेंज किया जाएगा तो ये एतराज़ात जो हैं इनको ये सेटिस्फाई करना हुकूमत के लिए बड़ा अगर मुश्किल हो जाएगा। सो बड़ी तादाद में लोगों का उस वक्त ये ख्याल था, लीगल एक्सपर्ट का, जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे जेल ट्रायल से, कि जब ये आएगा चैलेंज स्टेज पे आएगा हाई कोर्ट में तो मुकदमा जो है शायद ये उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान शाहिद कुरैशी साहब जो साइफ़र केस है उनको उनको बरी कर दिया जाएगा। बड़े अहम नुकात थे, इस पर बात करते हैं। सवाल ये भी है, अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया, अटॉर्नी जनरल इनका क्या जवाब देंगे? सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने जो वहाँ एतराज़ात उठाए हैं इस पर, पूरे ट्रायल पे, पूरे फैसले पे, तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो क्या अपने डिफेंस देंगे, वो इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सज़ा कैसे इनको दी गई? वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या साथ में हमने देखा है जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनके इमरान खान साहब के, उनका नाम आज़म खान साहब था, तो उनके हवाले से जो पिन पॉइंट किया गया है और बताया गया कि पहले वाला बयान उनका कुछ और था, बाद में एफआईए को उन्होंने कुछ और दिया, अदालत में कुछ और स्टेटमेंट दिया, तो उसमें क्या वाकई कोई इतनी कोई ग्लेयरिंग कोई उसमें उस डिस्पैरिटीज़ हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है? और आपको याद हो जब आज़म खान साहब ने ये बयान दिया था उस वक्त इमरान खान साहब ने इनको कहा था कुरान पे हलफ दें और थपकी भी दी थी, लेकिन बाद में ये पता चला जब फैसला सामने आया है कि उन्हीं की ही बुनियाद पर जो उन्होंने आके एविडेंस दिया था आज़म खान साहब ने, उसी पे सज़ा हुई थी, क्योंकि जो बेसिक जो नुक्ता था जिसकी बुनियाद पे उनकी उनकी आगे एविडेंस की ज़रूरत पड़ी थी वो उन्होंने चेंज नहीं किया था। ये आज़म खान साहब ने, शायद इमरान खान साहब और उनके वकील जो हैं उसको डेलिकेट पॉइंट को अप्रिशिएट करने में नाकाम रहे थे कि वो कौन सा नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उनको सज़ा दी थी, और उनकी खुशी जो थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन अभी भी कुछ नुकात हैं जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब देना, वो क्या जवाब देंगे, क्या वाकई रिलीफ इनको मिल सकता है, इस पर बात करते हैं। साथ में हमने देखा है कि इनके खान साहब की वो धरने लॉन्ग मार्चेस में उनको बरी कर दिया गया है कि वो जो उनका मुकदमा था इनमें लोकल कोर्ट में वो भी साइड पे हो गया। एक उनके लिए खुशी की खबर है, सो अदालतों से खुशी की खबर ये तो आई है, लेकिन साथ में हमने ये देखा है जो एक और बड़ी बुरी खबर है जिसका कहा जा रहा था अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, और 7-8 और भी इनके इनके अहम लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं और कहा गया है 2 अप्रैल को इनको गिरफ़्तार करके इन खसूसी अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसमें पेश किया जाए, और उन पे जो केस चल रहा है 9 मई के हवाले से। सो वो बड़े टॉप के लीडरशिप है जिनको ये समन किया गया है और ये कहा गया है कि इनको गिरफ़्तार करके ले आया जाए। सो दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट के एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको ये रावलपिंडी कोर्ट ने जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उन्होंने उनको ये समन किया हुआ है, उनका ट्रायल जो है ना वो शुरू करने वाले हैं। सो दैट माइट बी वेरी अलार्मिंग। सो क्या फैसल वाटर साहब ने कहा था कि 15 रमज़ान के करीब जो है या उसके इर्द गिर्द जो है उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब क्या करेंगे? आप अदालत में खुद पेश होंगे, वकील के ज़रिए पेश होंगे, कोई एडवोकेट जनरल भेजेंगे, कोई ज़ाती अपना वकील हायर करेंगे, या वो इनकारी हो जाएंगे कि अदालत जो है वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुला सकती? सो एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि चीज़ें ना वो हीट अप हो रही हैं और बड़ी इंतहाई उसके कोलिजन की तरफ वो बढ़ रही हैं, कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही हैं। और आपने असद कैसर साहब का बयान भी पढ़ा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था अब हम लड़ेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, अब हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, काफ़ी हमने आप लोगों से बातचीत कर ली। सो अब दोनों साइड जो है ना वो कहते हैं फायर वर्क इज़ रेडी, लेकिन सवाल वही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं क्या वो वज़ीर आला रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल तबके हैं या अगेन एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज जो हैं खुश नहीं थी। पैगाम भी भेजा गया था खान साहब को कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इनको ना बनाया जाए, लेकिन खान साहब को ने एक तरह का उनके जो हामी जर्नलिस्ट के हैं, यूट्यूबर्स के हैं, इन्फ्लुएंसर के हैं, वो ये कहते पाए गए थे कि नहीं जनाब। खान साहब ने भी वही असद कैसर वाली बात की कि बस इनफ इज़ इनफ, काफ़ी हो गया, तो हमने आपको CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हमने काफ़ी दिखा दी, अब मज़ीद नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ करेंगे फिर हम भी आपको जवाबी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो पेश करेंगे, वो रोल करेंगे, वो फिर अब आपके साथ डील करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर या अदालतों ने उन्होंने भी उनको नोटिस दे के बुला लिया। अब इसका ट्रायल होगा, क्या एक वज़ीर आला सिटिंग वज़ीर आला को
کیا اس سے کیس میں سزا ملے گی. اور بھی ٹاپ کے 5-6 بڑے لوگ ہیں جن کے نام پہ سمن یہ جاری کیے گئے. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اس پہ بھی اگین ایک بات کرتے ہیں. ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے نا اٹس آن اٹس وے اس وقت جاری ہے. اور یہ خبر آئی ہے سامنے کہ 462 کے قریب ایسے اکاؤنٹس ہیں اس کے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے ہیں یا ادروائز جن کو یہاں پہ بند کرایا گیا اور ان پہ الزام لگایا کہ دے آر اسپریڈنگ ہیٹریڈ. اس میں لنگول، اس میں ریشیل یا ادروائز اس میں ہیٹریڈ والے میسیجز جو ہیں وہ اسپریڈ کیے جا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے 1000 کے قریب اور بھی ابھی ہیں وہاں پر. اگین کچھ اکاؤنٹس ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کو بھی بند کرنے کا ابھی ان کا یہ پلان ہے. سو ایسا ایسا پہلے ٹویٹر جیسے میں نے کہا بند ہوا. اب آپ ٹھیک ہے بہت بڑی تعداد میں آپ نے وہ کر لیا وی پی این وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیکن وی پی این جو ہے بہت سارے پاکستانی لوگ جو پے کرنے کو تیار ہیں. کچھ لوگوں نے پے بھی کیا ہے. آپ کو بائی کرنے پڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بائی نہیں کر سکتے کہ کون $15-20 جو ہے اس کا مہینے کا دے تو وہ پھر وہ جاتے فری ڈاؤن لوڈ کی کوشش کریں. فری ڈاؤن لوڈ والے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. مفت کا مال آپ کو پتہ ہے مطلب وہ کہتے چل گیا تو مطلب چل گیا، نہ چلا تو پھر مطلب گھنٹے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. سو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ پیش آ رہی. شروع میں تو بہت سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیے اپنے وی پی این وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیے. رزلٹ بھی ہے یوں لگا کہ حکومت کی یہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی. اگرچہ اس میں بہت ساری کرٹیسزم بھی آ رہی ہے. حکومت کے اپنے وزیر بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے اپنے سپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ٹویٹر جو ہے اس کو کھول دیں جناب، آپ اس کو بند کر کے. آج کے دور میں آپ وہ کہتے ہیں نا بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ وہ قائم ہے کہ نہیں کہ ایسا ایسا گریجولی اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جو فریڈم آف اسپیچ جو تھی ہماری وہ بڑی تیزی سے میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد اگر میری ریڈنگ پوچھیں تو وہ جو ہم نے بڑی مشکل سے ایک آپ سپیس ملی تھی، آزادی ملی تھی، فریڈم ملی تھی، وہ ہم نے میرا خیال ہے یہ واپس وہ اسٹیبلشمنٹ نے واپس لے لی ہے. انہیں موقع ملا 9 مئی کے بعد کہ یہ دیکھیں اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی، اس طرح کی انسٹیگیشن ہوگی، پرووک کیا جائے گا، اس طرح کے آپ لوگوں کو گیدر کر کے حملے کریں گے اور اس کو آزادی کا نام دیں گے تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. لوز بال ہوئی ہے اور اسی لوز بال کا ویٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کیونکہ اب یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھیں. اور پھر اس کے بعد اگر سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہے میڈیا مالکان پہ آیا، اینکرز پہ آیا، اس کے جرنلسٹوں پہ آیا، پھر اخبارات پہ آیا، پھر سوشل میڈیا پہ آیا، یوٹیوبرز پہ آیا. لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار ہوئے، ان کو مطلب غائب کیا گیا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اٹ آل اسٹارٹیڈ اگر مجھ سے پوچھیں، میں اس فیلڈ میں بیٹھا ہوں پچھلے کوئی 30 سال ہونے والے ہیں. میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، اب آپ اس کو کچھ بھی کہتے رہیں جی وہ مطلب بنایا گیا، ایکسکیوز بنایا گیا، کسی نے ان کو جان بوجھ کے استعمال کیا. عمران خان صاحب انوسینٹ تھے، ان کی پارٹی اس میں شامل نہیں تھی، ان کے خلاف پورا یہ پلان بنا تھا. جو بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگلوں نے اس کو آپ پہ وہ بنا کے وہ ساری آزادی اور ساری چیزیں لے لی. دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال تھا زیادہ ابیوزو رہا ہے. مطلب لوگ تنقید کرتے ہیں، میرے پہ بہت سے تنقید آپ میں سے دوست بھی کرتے ہیں. آلویز ویلکم دیم. ہم کوئی آخری چیز کوئی مطلب میرا کہا ہوا کوئی آخری چیز تو نہیں ہوتا. ہم آپ سے سیکھتے بھی رہتے ہیں. بہت سارے اچھے کامنٹس بھی ہوتے ہیں، مطلب یوٹیوب پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں یا اس پہ ٹویٹر پہ ہوں یا ایون انسٹاگرام وغیرہ پہ ہوں. سو اٹس اے لرننگ، اٹس اے میوچل لرننگ. میں بھی تو لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں نا، تو پھر جب میرے پہ تنقید آتی ہے تو پھر مجھے برداشت کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کیا میں ایسی تنقید کرتا ہوں جس پہ کوئی میرے اوپر کوئی وہ بن جائے، سائبر کرائم کا کیس بنے، عدالت کا کیس بنے یا ادروائز کوئی ایسی چیز. اب آپ کہیں گے جناب کہ آپ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. مجھے کیئرفل رہنا پڑتا ہے بیکاز کہ میرے اوپر بہت سارے لاز ہیں جو اپلیکیبل ہیں. میں نے پہلے بھی کہا جو کہ پیمرا جو ہے میں اس پہ 15 کیسز سے میں نے 50 پیشیاں بھگتی ہیں. عدالتوں میں نے 5 کیسز ہوئے، مینی ڈزنز آف میں نے وہاں پہ اپنی پیشیاں جو جا کر بھگتی ہیں کیسز کو ڈیفینڈ کیا ہے. کیونکہ جو میں نے کہنا ہے وہ ٹھیک کہنا ہے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ میرے بارے میں کہہ دیں کہ نیلی شرٹ نہیں پہنی، اس نے پیلی پہنی. میں نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کو کہوں دین آئی ہیو ٹو پروو اٹ. مطلب ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینکر، انفلوئنسر، یوٹیوبر، جو بھی کہیں، میں جو بھی بات کہوں گا مجھے اس کو ذمہ داری سے کہنا ہے. مجھے گالی آپ لوگ دے سکتے ہیں، میں جواباً آپ کو گالی نہیں دے سکتا. اور اس کا بینیفٹ ہوتا ہے جو بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے جو لوگ یوز کرتے ہوتے ہیں ان کے نزدیک کسی کو گالی دینا، ابیوز کرنا، وہ جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ تنقید ہے. مثلا شاید ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ گھر سے لے کے گھر سے مطلب گالیاں بچہ کھانا شروع کرتا ہے، محلہ اس کو اسکول جائے گا، کالج جائے گا، پھر اس کو سوسائٹی میں جائے گا. گالی سے آپ پتہ ہے وہی ہے مطلب جب تک کسی کو جا کے ٹھا کر کے چیز نہ لگے تو ڈونٹ تھنک کہ ہم نے کوئی تنقید کی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب اس لیول پہ تو کریک ڈاؤن شروع ہے. میں آج میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پڑھ رہا تھا
اس پہ تو انہوں نے رشیا کے حوالے سے دی ہوئی تھی، چائنا اور رشیا کے حوالے سے، اور اس میں یہی تھا کہ انہوں نے یہ پراکسیز جن کو ہم پراکسی کہتے تھے، جن کو اب وی پی این کہا جاتا ہے، جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، رشینز نے بھی یہی کچھ کیا، اس سے پہلے چائنیز نے کیا، بلکہ رشینز نے تو ایک اور کام کیا، انہوں نے جو پہلے آپ کی فائر والز ہوتی تھیں، جب بلاک جو ان کو بلاک سے نکلنے کے لیے، وہی پراکسی کہیں یا وی پی این کہیں، وہ جو استعمال ہوتے تھے، لوگوں نے ان کا توڑ نکالا، تو انہوں نے مزید بڑے پاورفل قسم کے گیجٹس ہیں نا وہ اپلائی کیے، واٹس ایپ پہ بھی کیے، ٹویٹر پہ بھی کیے، اور سوشل میڈیا باقی پہ کیے۔ چائنا نے اس معاملے میں ان کی بڑی سپورٹ کیا، سو پاکستان از ونس اگین سلپنگ انٹو دا سیم موڈ، اس کے ریزنیں کچھ بھی کہتے رہیں، بٹ دیٹس اٹس ہاؤ اٹس ہیپننگ۔ دنیا بھر میں ممالک اب بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا ٹک ٹاک پہ پابندی لگے، انڈیا میں ہم نے دیکھا انڈیا نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے ریاستیں، سوسائٹیز، معاشرے جو ہیں نا وہ خطرے میں ہیں، یا آپ اور میں یوں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ خود کو خطرے میں فیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی انارکی سے انریسٹ سے سوسائٹیز جو ہے نا وہ بکھر سکتے ہیں۔ ان کا پوائنٹ ہے وچ وی ڈونٹ ایگری، وہی کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ہیں، پیسہ ہے، خرچہ ہے، بجٹ ہے، تو سو لہٰذا آپ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ آپ پہ بات کریں، یا آپ کے ایکٹس اور مشن اور کمیشن جو ہے نا ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ بہرحال پاکستان بھی اب ان ملکوں میں شامل ہو گیا جہاں پہ ایک کنٹرول قسم کا اب سوشل میڈیا، اور بڑے عرصے سے بڑا مطلب انٹرسٹنگلی بات ہے، ستم ظریفی کی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب ایگزیکٹلی یہی کہتے تھے کہ مجھے پاور چاہیے، رشینز والی چاہیے، سعودیز والی چاہیے، چائنیز، وہ ماڈل کی بات کرتے تھے۔ خان صاحب تو مطلب خواہش کرتے تھے کہ میرے پاس یہ پاورز آ جائیں کہ میں اس طرح سوشل میڈیا کنٹرول کروں، اپوزیشن کو کنٹرول کروں، میں مطلب وہی دیکھیں اس میں، اس رشیا میں دیکھیں پیوٹن صاحب کے جو اپوننٹ تھے، جو ان کے سیاسی اپوننٹ تھے، جیل میں کہتے، جیل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہی ڈائیڈ ان دا جیل۔ یہ مطلب اس کے رشیا کی میں بتا رہا ہوں، وہاں پہ نو باڈی از اکاؤنٹیبل۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں باقی اس طرح کے ملک، ون پارٹی رول جو ہے، یہ کنگ شپ ہے جن ملکوں میں، جن کو خان صاحب کہتے تھے اپنا رول ماڈل کہتے تھے، وہاں جی وہاں تو بہت بڑا زبردست کام ہے کہ میرے کسی کے بات نہیں ہو سکتی، کسی کو آپ یہ پکڑ نہیں سکتے، کسی کو اس کا دو دل چاہے وزیروں کو لٹکا دیں، سفیروں کو لٹکا دیں، صحافیوں کو لٹکا دیں، اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، وہ وہیں پہ مر جائیں، تو یہ خان صاحب کا رول ماڈل تھا۔ شکر کریں وہ اس وقت اس میں رشیا میں نہیں ہے، یا چائنا میں نہیں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے، جن کے ماڈل ہمیں خان صاحب بتاتے ہوتے تھے۔ جیسا تیسا بھی پھر بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو بات کرنے کی، مطلب بات کرنے کی آزادی ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہے، گالی دینے کی آزادی ہے، اور بہت کچھ کی آزادی۔ بات لمبی ہوگی خیر اس ٹاپک پہ، لیکن وہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان بڑے تیزی سے اس سائڈ پہ چلا گیا ہے جہاں پہ چائنیز یا اس رشین ماڈل جو ہیں کہ وہ وہاں پر آپ کے اب سوشل میڈیا کنٹرول ہوگا، اور لوگوں کو ان کی سزائیں ہوں گی، اٹھائے جائیں گے، غائب کیے جائیں گے، رجسٹ کریں یا وٹ ایور، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ خیر لاسٹلی جو بات رہ گئی تھی وہ عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے، وہ بڑی مطلب اہم ہے کہ خان صاحب کو بڑی امید ہے کہ اس کیس میں ان کو ریلیف ملے گا، نہیں ملتا تو ان کے لیے بہت بڑے پرابلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو ریلیف اگر مل بھی جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گی، اس میں حکومت ان کے خلاف جائے گی، سپریم کورٹ کے ساتھ جو خان صاحب کا ٹاکرا جو لگا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اس پہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، کیونکہ مین چیزیں جو اس میں ہیں کہ خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان پہ جو الزامات ہیں کہ سیکرٹ جو ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اور چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہے، اور سب سے بڑھ کر جو اعظم خان صاحب نے بات کی تھی کہ ان کے جو وہ سائفر کاپی تھی خان صاحب نے وہ غائب کی ہے، جو اس کی انہوں نے ایویڈنس دیا تھا، انہوں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں، انہوں نے کہا تھا جناب کہ ان کی کاپی میں نے خان صاحب کو دی تھی اور خان صاحب نے وہ کاپی واپس نہیں کی۔ سو دیٹس دا مین چارج جس پہ ان کو سزا ہوئی۔ اب اس کو جسٹیفائی ابھی تک ان کے وکیل نہیں کر سکے، عمران خان صاحب کے ہوں یا ان کے پراسیکیوشن کے ڈیفینس کے جو وکیل ہیں وہ نہیں کر سکے۔ سو یہ وہ چیز ہے جو اٹارنی جنرل جو ہیں جائیں گے، میرا خیال ہے وہ ان چیزوں پہ بات کریں گے، ایکسپوز کریں گے کہ سر یہ الزامات تھے، ابھی تک کاپی اس کی سائفر کی ان کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی، آپ ہمیں پروڈیوس کروا کے دے دیں، ویئر از دا کاپی۔ اور ساتھ میں جو میرا خیال ہے وہ اٹارنی جنرل آئیں گے ان پہ کہ جی گواہان جو 25 گواہ جو تھے ایک رات میں بھگتا دیے گئے، جس پہ عدالت نے پوچھا، وہ کیونکہ خان صاحب نے وہ اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو تھا عدالت نے ان کا ختم کر دیا تھا کہ وہ ڈیلینگ، ان کا خیال ہے مطلب پراسیکیوشن کا اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو تھے یہ اس کو ابیوز کر رہے تھے، مس یوز کر رہے تھے کہ ڈیلینگ کر رہے تھے، 15-20 دنوں کے مہینے کی چھٹی مانگ رہے تھے، یا ڈیلینگ مطلب اس کو ارجنٹ کریں، جس سے ان کے ڈیلینگ ٹیکٹس تھے، تو اسی کے لیے ان کا رائٹ آف وہ ڈیفینس جو تھا وہ ختم کیا گیا، اور وہ جو تھے گواہ تھے ان کو پیش کر کے سارا جلدی سے وہ کیا گیا۔ اس میں ایک ہی چیز خان صاحب کے حق میں جاتی ہے کہ وہ 10A کے تحت ڈیو پروسیس آف لا جو ہے نا وہ فالو نہیں کیا گیا، کہ بڑی تیزی سے ساری چیزیں بلڈوز کر کے ان کے خلاف یہ گواہ بھگتائے گئے۔ یہ سب سے بگیسٹ میرا خیال ہے ڈیفینس ہے۔ دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت کو کیا بیان دیتے ہیں، کیا ڈیفینس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا خان صاحب کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ ٹائم سر، ویری انٹرسٹنگ ڈیسیژن۔